वालेकुम नाज़रीन, पाक हिस्ट्री के साथ आपकी होस्ट शुमाइला है। माशाल्लाह से आज हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल फ़िदा हुसैन मलिक साहब। नाज़रीन माशाल्लाह से 23 मार्च 2018 को इनको हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। आइए चलते हैं और इनके बारे में थोड़ी सी आप तक मालूमात पहुँचाते हैं। अस्सलामु अलैकुम जनरल फ़िदा हुसैन साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल खरीद जी। सर हमारे नाज़रीन को आप अपनी थोड़ा सा जर्नी के बारे में भी बताइएगा और आपकी तालीम के बारे में बताइएगा। जी, देखिए मेरी बेसिक तालीम जो है वो लॉरेंस कॉलेज मरी में हुई। उसके बाद मैं मिलिट्री कॉलेज जेहलम में तालीम याफ्ता हुआ और फिर फॉरेन क्रिश्चियन कॉलेज एफसी कॉलेज के तौर पे आप जानते होंगे लाहौर में, वहाँ से तालीम हासिल करने के बाद मैंने आर्मी ज्वाइन की। माशाल्लाह। 1986 में पास आउट होने के बाद से लेके 2021 अगस्त तक तकरीबन 35-36 साल पे मुहित हमारा ये मिलिट्री करियर है। और अगस्त लास्ट ईयर यानी 2021 में मैं रिटायर हुआ। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी कि आपने मुल्क और कौम की माशाल्लाह से बहुत खिदमत की हैं। इसी हवाले से सर आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी कि माशाल्लाह से आपको लिखने का बड़ा शौक़ है, तो प्लीज़ थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आप किस हवाले से लिखते हैं। देखिए बेसिकली हमारे जो मिलिट्री करियर में जो मुशाहिदात हैं, तो जो तजर्बात हैं, उसकी रोशनी में ही मैं चाहता था कि हम जहाँ जहाँ जिन तकालीफ से गुज़रे, जिन मुश्किलात से गुज़रते हैं, आर्मी जिन मुश्किलात से गुज़रती है, कौम और मुल्क जिस मुश्किलात से गुज़रता है, उसको ज़रूर कलमबंद किया जाए। इसलिए मैंने अपनी पहली किताब जो है हाउंडिंग द शैडोज़ ऑफ टेरर के नाम से, जो कि एक बेसिकली लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट पे मौजू था, और वो मैंने लिखी थी 2009 में। उसके बाद मुझे दोबारा इत्तेफाक हुआ जब ट्राइबल एरिया, हमारे जो पुराने ट्राइबल एरियाज़ थे वज़ीरिस्तान वगैरह, वहाँ पे मुझे दोबारा सर्व करने का मौका मिला। तो वहाँ पे मैंने अपनी दूसरी किताब लिखी, वज़ीरिस्तान द सिमरिंग बैकयार्ड। ये दोबारा से एक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के ऊपर थी कि कैसे आर्मी अपनी कौम की पुष्ट पे खड़ी होके और ये इस तरह की जंगें लड़ती है और कैसे कामयाबी हासिल की जाती है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। मेरी तीसरी किताब जो है वो बलूचिस्तान के हालात के मुतालिक थी। बलूचिस्तान में मैंने बहुत सर्व किया, तो मैं चाहता था कि बलूचिस्तान के हालात के मुतालिक लोगों को आगाही हो, पाकिस्तानी कौम को आगाही हो, इंटरनेशनल ऑडियंस को आगाही हो। सो तीसरी किताब का उन्वान था बलूचिस्तान अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नैरेटिव्स। जी माशाल्लाह से सर आपने पाकिस्तान में डिफरेंट इश्यूज़ थे उनको लेकर के किताबें लिखी हैं, तो जो सबसे पहली आपकी किताब है उसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी, जैसे मैंने पहले कहा कि मेरी जो पहली किताब है वो हाउंडिंग द शैडोज़ ऑफ टेरर, यानी कि दहशतगर्दी के छुपे हुए साए, यानी उन सायों के मतलब, उन दहशत की अलामात के मतलब जो हमारी सोसाइटी में ही मिक्स हुए होते हैं, उनके ख़िलाफ़ कैसे हम जंग करते हैं और कैसे फिर जीतते हैं अपनी कौम और मुल्क को महफूज करने की खातिर। उसमें हमें बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। हमारे सोल्जर्स, हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स अपनी फैमिलीज़ को पीछे छोड़ के सरहद पे कई कई महीने लगातार बग़ैर किसी छुट्टी के गुजारे हुए। अपनी जान हथेली पे रख जी हाँ, तो और उसमें हमें बेशुमार कुर्बानियों से गुज़रना पड़ता है, जो हम हंस खेल के गुज़रते हैं अपनी कौम और मुल्क की खातिर। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि पाकिस्तान फ़ौज ने जैसी कामयाबियाँ अपनी मगरबी सरहद के ऊपर अचीव की हैं, इसकी मिसाल दुनिया में बहुत कम मिलती है। बेशक, ये तो है। कम से कम अरसे में हमने अपनी सरहदों को महफूज बनाया, और सरहदों को महफूज बनाने की वजह से पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, जो शहरों में आपको दहशतगर्दी नज़र आती थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो अब नहीं रही। बेशक बिल्कुल, बहुत सुकून, बहुत आराम की ज़िंदगी हो गई है अब अल्हम्दुलिल्लाह, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि आप लोग जितनी मेहनत करते हैं माशाल्लाह से, सरहदों पर आप लोग जिस तरीके से खड़े होते हैं, यही वजह है कि हम अपने घरों में सुकून से सो पाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। सर इसी हवाले से आप अपना थोड़ा सा जो दूसरी किताब है आपकी, उसके हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। जी, दूसरी किताब जी मेरी वज़ीरिस्तान के ऊपर थी।
جس میں میں نے جو خیبر پختونخوا کے حصہ بننے سے پہلے جو فاٹا جو پہلے ہم کہتے تھے ٹرائبل ایریاز تھے، ان کے اندر جس طرح کے حالات تھے اور ان حالات کو پیدا کرنے میں کن کن عناصر کا عمل دخل تھا، اور ان سارے عناصر کو ہم نے کیسے جو ہے وہ کاؤنٹر کیا، نیشنل لیول پر کیا پالیسی بنی، اس نیشنل پالیسی کی حوالے سے پھر کیا ہماری جو ملٹری اسٹریٹجی بنی، اور پھر ہم نے کیسے ان سب حالات کو اپنے قابو میں کیا اور وہ جنگیں ساری جیتیں، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ ضرب عزم، راہ نجات، راہ راست اور بہت سارے آپریشنز ہوئے، اور ان تمام آپریشنز کے نتیجے میں جہاں پہ ہمیں بہت سے آفیسرز اور جوانوں کی قربانیاں اور اپنے مٹیریل قربانیاں دینی پڑیں، قوم ہمارے ساتھ ساتھ کھڑی رہی، اور اسی بے مثال جذبے کی بدولت اور تعاون کی بدولت وہ سب جنگیں ہم نے جیتی اور اپنے ملک کی سرحدوں کو محفوظ بنایا۔ ماشاءاللہ، بالکل یہ تو ہے۔ اچھا سر، تھوڑا سا آپ ہمارے ناظرین کو آپ کی تیسری کتاب جو کہ خاص طور پر آپ نے بلوچستان کے اوپر لکھی ہے اس کے بارے میں بھی بتائیے گا۔ جی میری تیسری کتاب بلوچستان کے حالات کے اوپر تھی، بلوچستان اے کانفلکٹ آف نیریٹو۔ بیسیکلی اس کے اندر میں وہ تمام عوامل شامل کرنا چاہتا تھا کہ جن کی وجہ سے بلوچستان کے حالات وہ ہیں جو آج کل ہیں، اور بلوچستان جب سے پاکستان آزاد ہوا اور اس سے پہلے سے کن کن حالات سے گزرا، کیوں گزرا، اور اس کے اندر ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ ایک عمل دخل رہا ہے۔ اس کا نام میں نے اے کانفلکٹ آف نیریٹو کس لیے رکھا؟ کیونکہ میں اس میں اندر شامل کرنا چاہتا تھا ہر ایک کا نقطہ نظر، اس میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ یعنی اگر وہاں پہ پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کا کیا نیریٹو ہے، وہاں کی جو پاپولیشن ہے اس کا کیا نیریٹو ہے، پاپولیشن کے سیگمنٹس میں بلوچ بیلٹ ہے، پشتون بیلٹ ہے، ان کا علیحدہ علیحدہ کیا نظریہ ہے، کیا نقطہ نظر ہے، وہاں پہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ فورن ایلیمنٹ، وہاں فورن مسکرینٹس بھی آتے ہیں اور ان کی ایڈ بھی آتی ہے، وہ ایک کیا نظریہ ہے، یہ سب کو ملا کے ٹرائبل ایلڈرز ہیں وہاں پہ جو مختلف قبیلے ہیں، ان کے سردار ہیں، ان کا کیا ہے نظریہ، تو یہ سب کچھ ملا کے، اور اس کے لیے مجھے سب کو انٹرویو کرنا پڑا۔ میں نے بہت سارے بلوچ سردار جو ہیں، بہت سے پشتون جو قائدین ہیں، بہت سارے بیوروکریٹس، اور ان تمام کو انٹرویو کیا، اور وہ ان کے مشاہدات بھی میں نے اس کتاب میں شامل کیے۔ زبردست، یہ ایک انفارمیشن ہے عام پبلک کے لیے بھی، کیونکہ ہم عام پبلک جو ہے وہ اویئرنیس ان کو نہیں ہوتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے چاہے وہ سرحدیں ہوں چاہے وہ بند کمرے ہوں، لیکن آپ لوگوں کی اسٹریٹجی، آپ کی محنت، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک عام پبلک نہیں سمجھ سکتی۔ اسی لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم ہر لمحے ہر پاکستانی وہ اپنی فوج آرمی کے ساتھ کھڑی ہے، شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہے، الحمدللہ۔ سر اسی کے حساب سے مجھے ایک اور سوال آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی میں کہ جب نئے آرمی چیف آتے ہیں تو آپ پاکستان میں کیا تبدیلی دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، قیادت کی تبدیلی جو ہے وہ ایک نارمل روٹین کا حصہ ہے، اور جیسے ہمارے سارے قائدین جو ہیں، سارے چیف آف آرمی سٹاف الحمدللہ اپنے حصے کا بہت اچھا کام کر کے گئے، اور آرمی کو ایک پروفیشنلی ایک جگہ پہ پہنچا کے گئے۔ میں نئے آرمی چیف کے متعلق بھی بے شمار توقعات رکھتا ہوں، انشاءاللہ مجھے ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پہ بھی مکمل اعتماد ہے، اور مجھے 100% یقین ہے کہ آرمی کو وہ پریزنٹ معیار سے کہیں اوپر لے کے جائیں گے، نہ صرف یہ کہ پروفیشنل آؤٹ لک میں، بلکہ انشاءاللہ ہر لحاظ سے قوم سے جو ہمارے قوم کو ہمارے سے جو وابستہ امیدیں ہیں، اپنی نظریاتی حفاظت، نظریاتی سرحدوں کی حفاظت، اپنی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت، وہ انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور طریقے سے، مجھے مکمل فوج پہ، اس کے قائدین پہ اور تمام جوانوں کی صلاحیت پہ مکمل اعتبار ہے انشاءاللہ۔ اچھا سر، آپ ماشاءاللہ سے جب سے آپ کی زندگی آرمی کے ساتھ اسٹارٹ ہوئی تھی، آپ نے نہ دن دیکھا ہوگا نہ رات دیکھا ہوگا، آپ نے اپنی ڈیوٹیاں انجام دی، تو اب جیسے کہ آپ ریٹائر ہوئے تو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کی کیا کیا مشاغل ہیں؟ جی، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جی ایک قسم کا
میرا تعلق آرمی کے ساتھ تھوڑا بہت جڑا ہوا ہے، یعنی ایک آرمی ویلفیئر ٹرسٹ جو کہ ایک شہداء کی فیملیز کے لیے ویلفیئر کا ادارہ ہے، میں ان سے منسلک ہوں، اور ہمارا ایک اسٹریٹجی، ہماری ویژن یہ ہے کہ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے جو بھی کمرشل ایکٹیویٹیز کر کے ہم جو بھی منافع جنریٹ کرتے ہیں وہ شہداء کی فیملیز، ان کے بچے، ان کی ویلفیئر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی ویلفیئر کا کام ہے جو کہ ہم یعنی آرمی ایک ایسا ادارہ ہے جس میں کہ آپ جب زندہ ہیں تب بھی آپ کو لک آفٹر ہو رہا ہے، لیکن اگر کوئی آپ کا ممبر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی فیملی، اس کے بچے بے یار و مددگار نہیں رہتے۔ آرمی نے اس کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ جب تک وہ اپنے برسر روزگار نہیں ہو جاتے، اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے، تب تک آرمی کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ضرور لک آفٹر کرتی رہتی ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تو ایک بہت عظمت والی بات ہے جی کہ کیونکہ وہ تو ویسے بھی وطن کے لیے ہی شہید ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کی فیملیز تو ظاہر سی بات ہے بالکل ینگ بھی ہوتے ہیں، تو جی وہ ہاں، دنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جن کے نصیب میں شہادت کا رتبہ آ جائے۔ لیکن بالکل یہ ماشاءاللہ سے ایک بہت اچھی بات آپ نے بتائی ہے کہ آرمی والے اس طریقے سے ان کی فیملیز کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جی۔ زبردست۔ اچھا سر، تھوڑا سا مجھے جو ہے آپ ہمارے ناظرین کو آپ کی جو ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے گا۔ جی، ریٹائرمنٹ کے بعد میرا ایک ذاتی ایک انٹرسٹ، ایک دلچسپی تھی کہ میں کسی طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکوں پاکستان کی معاشی ترقی کی طرف، اور اس وجہ سے جیسے وفاقی حکومت، صوبائی حکومتوں کا بھی ایک ابھی نقطہ نظر ہے کہ زمین کی کم سے کم خرچ کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہاؤسنگ پروجیکٹس مہیا کیے جائیں۔ سو میں بھی اس کی طرف ایک کاوش کر رہا ہوں، جس میں ہم نے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی اسلام آباد میں ایک پروجیکٹ سٹارٹ کرنے والے ہیں، جس میں کہ ریزیڈینشیل اپارٹمنٹس ہوں گے اور لوگوں کو آسان قسطوں پہ دینے کا پلان ہے، اور اس پروجیکٹ کے حوالے سے میں ذاتی طور پہ خود بہت ایکسائٹیڈ بھی ہوں اور بہت دلچسپی لے رہا ہوں، جس میں کہ ڈیزائننگ کے کام سے لے کے ترقیاتی کام اور سب کے اندر جو ہے میری ڈائریکٹ انشاءاللہ انوالومنٹ ہوگی، اور ایز اے گروپ، ایز اے ڈیولپر گروپ جو ہے وہ ہم لوگوں سے انشاءاللہ یہ کمٹمنٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ بہت ہائی کوالٹی، ہائی اسٹینڈرڈس کے ساتھ ورلڈ کلاس ان کو لیونگ جو ہے وہ فراہم کریں انشاءاللہ، اور یہ جنرل پبلک کے لیے ہوگا۔ اچھا ماشاءاللہ، یعنی کہ جو ایک غریب آدمی کا اپنے گھر کا خواب ہوتا ہے وہ آپ مطلب اسی بہاف پہ چل رہے ہیں۔ جی تو سر ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا اسی بارے میں آگہی ضرور دیجیے گا کہ وہ مطلب کچھ بھی لینے سے پہلے، آج کل آپ کو پتہ ہے فراڈ بہت زیادہ ہو جاتا ہے بلڈرز کو لے کر کے، ان مٹیریلز کو لے کر کے اکثر عام پبلک جو ہے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی کھو دیتی ہے۔ بالکل، تو اس حوالے سے بھی ہماری پبلک کو تھوڑا سا جی اویئرنیس ضرور دیجیے گا سر۔ جی بالکل، ایسا آپ نے بالکل صحیح کہا۔ ہمارے پاکستان میں سب سے بڑا جو انویسٹمنٹ ریلیٹڈ جو بھی ہیزرڈز ہیں، مشکلات ہیں، اس میں سب سے بڑی یہی ہے کہ لوگ ایک جو ٹرسٹ ہے وہ بڑا قائم ہونا ضروری ہے۔ آپ کسی بھی بلڈر پہ یا کسی بھی گروپ کے اوپر یا انڈیویجول کے اوپر جب تک آپ اس کا کام دیکھ نہیں لیتے اور ان کی ریپوٹیشن نہیں دیکھ لیتے، اس وقت تک اس کے اوپر اعتبار کرنا بڑا مشکل کام ہے، اور لوگوں کے ساتھ بہت برے تجربات ہوئے بھی ہیں۔ اس وجہ سے ہم نے جو ہے وہ ابھی جو یہ پروجیکٹ سٹارٹ کرنے کا ارادہ کیا، تو ہم نے ایسا ایک گروپ بنایا جو کہ ایک ویل ریپیوٹیڈ ملٹری آفیسرز کے اوپر بیس کر کے ہے، اور وہی اس کی نگرانی کریں گے، اور میں نے جیسے کہا کہ نہ صرف یہ کہ انویسٹمنٹ کی سیکیورٹی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ پروجیکٹ کی جو کوالٹی ایشورنس ہے اور جو ٹائم کمٹمنٹ ہے جو ہم کمٹ کریں گے لوگوں کے ساتھ، اسی ٹائم فریم میں انشاءاللہ اس کو ڈیلیور بھی کیا جائے گا۔ جی یعنی کہ سر ایک جو اعتماد اور بھروسہ عام پبلک کا نہیں ہوتا، لیکن ہماری آرمی ہو یا کچھ مطلب اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی چیز آتی ہے تو ہماری جو عام پبلک ہے پاکستان جی کی، وہ فوراً بھروسہ ضرور کرتے ہیں۔ جی اور انشاءاللہ سر ہماری یہ دعا ہے کہ آپ جو سوچ رہے ہیں عام پبلک کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام وہ خواہشات کو ضرور پورا آمین کرے۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ سر کہ Thank آپ you نے very much. اتنا بے حد قیمتی وقت ہمیں نوازا۔
تھینک یو ویری مچ. جی میں کہوں گا کہ یہ بیسیکلی یہ پروجیکٹ جو ہے وہ چونکہ میری ایک ذاتی کاوش ہے. جی جی اس کو مطلب کہ ہم نے مطلب ایک میری ذاتی دلچسپی اور ایک اپنی ایکسائٹمنٹ اپنا انٹرسٹ تھا جس کے لے کے میں یہ چل رہا ہوں. وہی شاید مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ آپ نے بہت سے لوگوں کو بے گھر دیکھا ہوگا, تو اسی وے میں آپ کے ایک وہ دل نے کہا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے. جی بالکل. اور ساتھ ہی ساتھ مجھے تھوڑا سا یہ بھی ہوتا تھا کہ ہم باقی ہمارے اڑوس پڑوس میں جو ہمارے ممالک ہیں جی جی اوس پڑوس میں, جیسے آپ ایک طرف یو اے ای دیکھتی ہیں, جی جی بہت کم وقت میں اس نے بہت زیادہ ترقی کر لی, بہت تو ہمارے اندر یہ صلاحیت کیوں نہیں کہ ہم اپنے ملک کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جا سکیں. سو میں یہ چاہتا تھا کہ ایک بڑی ہائی کوالٹی بلڈنگ ایک انٹروڈیوس کی جائے, اور جب لوگوں کو فزیکلی دیکھ کے اور یقین آ جائے گا کہ پاکستان کے اندر بھی اس طرح کی اچھی خوبصورت بلڈنگز بنائی جا سکتی ہیں جو کہ اسمارٹ لیونگ کے حساب سے اور انوائرمنٹ فرینڈلی ہوں, اور اس میں اندر آپ تمام فیسلٹیز بھی دے سکیں, تو اس کو لے کے پھر آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ پبلک میں وہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا کہ ہم بجائے باہر انویسٹ کرنے کے اپنی انویسٹمنٹس کو واپس پاکستان لائیں اور یہاں پہ انویسٹ کریں. سو یہ میرا بیسیکلی ایک آبجیکٹیو یہ ہے کہ میں اپنے اس پروجیکٹ کے ذریعے لوگوں میں یہ دلچسپی بڑھا سکوں کہ ہمارا پیسہ یہاں کا کمایا ہوا پیسہ باہر لے جا کے انویسٹ کرنے کی بجائے آپ باہر سے کمایا ہوا پیسہ واپس پاکستان میں لائیں اور یہاں پہ اپنے پروجیکٹس میں انویسٹ کریں تاکہ پاکستان کی ترقی اس کے اندر ہو. اور یہ میری ذاتی ایک کاوش ہے جس میں میرے مختلف کچھ دوست میرے ساتھ ہیں اور ان کی بیس پہ ہم نے یہ گروپ بنا کے ہم آگے چل رہے ہیں. سر ہمارے ناظرین کو پلیز آپ اپنے پروجیکٹ کے نام ضرور بتائیے گا تاکہ پبلک کو پتہ چلے کہ یہ قابل اعتماد اور بھروسے والا ادارہ جس سے آپ منسلک ہیں اس کا نام ہماری پبلک کو ضرور بتائیے گا. جی پروجیکٹ کا نام ڈیفنس وسٹا یوفوریا ہے اور یہ ڈی ایچ اے راولپنڈی اسلام آباد کا حصہ ہے فیز 3 میں, اور جو ڈیولپر گروپ ہے وہ وسٹا لارجلو ڈیولپرز ہیں, اور ہم وسٹا ایکس مارکیٹنگ کمپنی کے تھرو اس کو مارکیٹ کریں گے. جی تو بیسیکلی یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ایک طرف آپ کو اسلام آباد رنگ روڈ سے منسلک کرتا ہے, دوسری طرف جی ٹی روڈ سے منسلک کرتا ہے گیگا مال کی طرف, تیسری طرف روات سے منسلک کرتا ہے, اور چوتھی طرف بحریہ سے بحریہ فیز 7 سے منسلک یعنی کہ آپ نے بالکل تمام فیسلٹیز عام پبلک کو مہیا کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس میں نے کوشش یہ کی ہے جی کہ یہ ایک ایسی بلڈنگ ہے جس کے اندر کوئی کمرشل ایکٹیویٹی نہیں, اس کے اندر صرف ریزیڈینشیل اپارٹمنٹس ہوں گے, لیکن یو اے ای کی طرز پہ یو اے ای کی جو لگژری اپارٹمنٹس کی طرز کے اوپر اس بلڈنگ کے ریزیڈنٹس کے لیے اپنا سوئمنگ پول, اپنا سپا اور سوانا, اپنا جمنیزیم, اپنا کیفے, اپنا ڈے کیئر سینٹر, اپنا بلیڈ روم. سو ریزیڈنٹس کو فن اور انٹرٹینمنٹ کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ سب فیسلٹیز اس بلڈنگ کے اندر موجود ہوں گی جو ان کو ملیں گی. زبردست, یعنی کہ بہت تھوڑی سی انویسٹمنٹ پر آپ نے جو عام پبلک ہے اس کے لیے بہت مطلب اچھی فیسلٹیز دینے کا سوچا ہے. انشاءاللہ بے شک یہ ایک کوئی جو ہے پاکستان سے مخلص انسان ہی سوچ سکتا ہے, ورنہ جو پاکستان سے مخلص انسان نہیں ہوتے وہ تو بس جلدی سے کھڑا کیا اور دے دیا, جس میں کوئی فیسلٹیز نہیں ہوتی ہیں, مطلب اس طریقے سے ہو رہی ہوتی ہیں بلڈنگیں کہ 1 سال ہوا نہیں بلڈنگ ختم ہونا شروع ہو گئی. اور اسی لیے ماشاءاللہ ناظرین میں آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ اس قابل اعتماد ادارے پر آپ ضرور جائیں, ایک بار سرچ کر کے دیکھیں, ریسرچ کریں, پھر اپنا گھر کا خواب ضرور پورا کریں. اسی کے ساتھ پاک بزنس ٹی وی سے اپنی ہوسٹ شمائلہ عارف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.